अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एवरग्लो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, हमने जो पहले से स्टार्ट किया है नावल, उसका ये पार्ट 5 है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दे प्रेस, ताकि जो भी वीडियो आई वो बर वक्त आप लोगों को मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं नावल। अब निकाह के बाद तो इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगी, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही जान छुड़वाने की करेगी। ओ वो भाई साहिब, ज़किया बेगम ने याद दिलाया। अरे रहने दो इन्हें अम्मा, बस तुम देखना, अब वो खुद जाएगी तो वो भी क्या कर पाएंगे, बस हाथ मलते रह जाएंगे। वो तसल्ली देते हुए बोली, चलो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। ज़किया बेगम सर पकड़कर बोली, निकाह कैसे हुआ, कब हुआ, कब मौलवी साहिब आए, कितने लोग थे, इसे खबर नहीं हुई, बस माँ का चलाना याद था और इसके बाद के वसवसे के अब क्या होगा, आली के साथ ये बंधन अब क्या रंग लाएगा। पहले ही इस घर में जितना दुश्वार था, अब तो सांस लेना भी महाल हो जाएगा। इसे अम्मी अब्बू शिद्दत से याद आ रहे थे। अगर होते तो यकीनन वो आज इस हाल में हरगिज ना होती। इसने आम लड़कियों की तरह शादी के हवाले से कोई हसीन ख्वाब तो नहीं सजाए थे, मगर इस तरह हंगामी निकाह का भी इसे तसव्वुर नहीं था। रुखसती भी क्या होगी, इसे कौन सा कोई दूसरे घर जाना था, इसी घर में तो रहना था। वह इन्हीं सोचों में गुम थी। इसने पास पड़े फूलों के हार के ऊपर से पत्तियां नोचना शुरू कर दी। वो मुसलसल सोचे जा रही थी, अब इसके अलावा इसके पास करने को रह ही क्या गया है। बेटा वदिया का ख्याल रखना, वो बिन माँ बाप की बच्ची है और अपने माँ का रवैया तो तुम अच्छी तरह जानते हो। हमने इसे कभी सच्ची खुशी नहीं दी, मगर अब तुम इसे हर खुशी देना जिसका वो हक रखती है। आप फिक्र न करें अबू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे खुश रख पाऊँ। आली वकार साहिब का हाथ थामते हुए कहा, वैसे अबू अजीब हंगामे में सारा काम हुआ है, मेरा निकाह तो अजीब ही है। वो हंसते हुए बोला, हाँ क्यों, तुम खुद अजीब हो। वो भी मुस्कुराए। दोनों बाहर सेन में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारी और वदिया की बनी है, तुम इसमें बेजारी और वो तुमसे खफा खफा। मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे तुमने इससे निकाह का फैसला किया। वकार साहिब मुस्कुराते हुए बोले, अब वो मेरा बचपना था, अब मुझे अकल आ गई है ना, आखिर को पुलिस वाला बन गया हूँ। वो अकड़ा, जी एएसपी साहिब मान गए कि आपको अकल आ गई है, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे। इन्होंने बढ़कर इसकी पेशानी चूमी। चलो शुक्र है सब हो गया। वो बोले, अब्बू अम्मी क्या करेंगी, वो फिक्रमंद थे। बेटा शौक तो इसे लगा है, वो जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है अब इसका रवैया वदिया के साथ बदतरीन होगा। इन तुम्हें ही वो वदिया का ख्याल रखना है और इसकी ढाल बनना है। वो तशवीश से बोले, मैं समझता हूँ अबू। वो भी फिक्रमंद था। चलो यार अंदर चलें, वकार साहिब ने उठते हुए बोले। आली अपने कमरे में जाने लगा। एकदम इसका दिल चाहा कि वो वदिया को एक नज़र देख ले। वो चलता हुआ इसके कमरे की बाहर तक आया था। इसने मुस्कुराते लबों से दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर अंदर आने की इजाज़त मिली। वो दाखिल हुआ। कमरे में भीनी भीनी सी गुलाबों की खुशबू थी, जो गालिबन हार की पत्तियों से आ रही थी। वो सर झुकाए हरे और पीले कॉटन के सादा से जोड़े में बैठी पत्तियों को मसल रही थी। आली की मौजूदगी का एहसास पाते ही इसने झटके से सर उठाया। इसे हरगिज़ उम्मीद न थी कि वो आ जाएंगे। भाई अब, इसने बेसाख्ता कहा। आली का जानदार कहका बुलंद हुआ। क्या कहा तुमने भाई? अभी मैंने कहा आप यहाँ कैसे? वो शर्मिंदा से बोली, आपसे पहले क्या बोला? वो हंस रहा था। क्या बोला था? वो परेशान होगी। भाई बोला था आपने। वो चंद कदम बढ़ा। ओ, इसने अपनी गलती का एहसास पाते ही सर झुका लिया। तो तुम खुश हो वदिया? आली अब संजीदा हुआ। खुशी क्या होती है, मैं शायद इससे वाकिफ नहीं। वो तंजिया हंसी। आली को कुछ हुआ, तुम ये मत समझना कि किसी ने जबरदस्ती की है मेरे साथ, वो गंभीर लहजे में बोला था। वदिया ने सर उठाया। इसने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डाले। सफेद शलवार सूट में वो दिलकश लग रहा था। ये मेरा जाती फैसला है। वो हाथ पीछे बांधे हुए बोला, कौन सा फैसला? आवाज में सादगी थी। तुमसे निकाह का। वो भी साफ गो था। किस चीज का बदला लेना रहता है? वो मुस्कुराई। बदला नहीं रहता, बल्कि अब मदावे का वक्त आ गया है। वो संजीदा था। मदावा? वो हैरत से बोली, आपको याद भी है कि आपको किस चीज का मदावा करना है? वो सर झुकागी। या तो नहीं, मगर कोशिश पूरी करूंगा कि मैंने तुम्हें वो तमाम खुशियां दे पाऊँ जो तुम्हारा हक है और अब मेरा फर्ज है। अब तुम
اب تم اکیلی نہیں ہو، اب میں ہوں تمہارا۔ وہ آخری جملے کو زور سے بولا اور پھر پلٹ گیا۔ اس نے سر جھکائے، بڑے مداوے کرنے والے۔ اب انہی کی وجہ سے اور زخم لگیں گے، ان کا حساب کون دے گا؟ اگلے دن علی اور وقار صاحب کے جاتے ہی مامی آئیں اور انہوں نے اسے بے بھاؤ کی سنائی، بلکہ غصے میں تھپڑ بھی جاڑ دیا۔ وہ چپ ہی رہی، نہ بولی، نہ احتجاج کیا اور نہ ہی آنسو بہائے، کیونکہ وہ یہ کام بہت پہلے چھوڑ چکی تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی، نکاح کو ہفتے ہونے کو آیا تھا، نائلہ کی آمد ایسے ہی جاری رہی تھی، بلکہ اب وہ زیادہ آنے لگی تھی۔ علی کا سامنا ودیعہ سے گن گن کر 2-3 بار ہی ہوا تھا۔ اب وہ ودیعہ کو اس کی آنکھوں میں بے زاری نظر نہیں آتی تھی، اب ودیعہ کو دیکھ کر عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ ودیعہ کترا کر نکل جاتی، وہ اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ مامی کا چیخنا چلانا معمول تھا، اب اس میں شمائلہ اپنا حصہ ڈالنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ بس خاموش رہتی تھی۔ علی ان دنوں کافی مصروف تھا، شہر کے حالات کو بہتر بنانے اور دہشت گردی سے اسے بچانے کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کا ذمہ اس کے پاس تھا۔ اسے دوسرے عہدیداروں کے ساتھ مل کر شہر بھر کا سروے کرنا ہوتا تھا اور جہاں جہاں سیکورٹی کی ضرورت ہوتی اسے وہاں دیکھنا ہوتا تھا، اس لیے اس کے پاس ٹائم کی کمی تھی۔ وقار صاحب عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے اور ولی بھی اپنے کمرے میں تھا۔ آج مامی کا غصہ دو چند ہوا تھا، آج کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا، جس کا سارا ملبہ ودیعہ پر گرنے والا تھا۔ وہ اب بھی نہ جانے کون کون سے گناہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے تو نے اپنے آپ کو، منحوس لڑکی، سبز قدم نہ ہو تو تیرے باپ اپنی ماں باپ کو کھا گئی، پھر نانی کو کھا گئی اور پھر اپنے دادا کو نگل لیا۔ اب اس بد کردار نے بے حیا کیا ڈورے ڈالے ہیں میرے بھولے بیٹے پر کہ تیرے چکر میں پھنس گیا۔ وہ بول رہی تھی، بولتے کیوں نہیں، تو کیوں بت بنی کھڑی ہے، ہاں بول۔ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دے کر بولی، ہاں تو اور کیا، شکل سے دیکھو کتنی بھولی لگتی ہے، میسنی نہ ہو تو۔ شمائلہ بھی مزے لے کر بولی، آج علی معمول سے جلدی آ گیا تھا، ورنہ وہ تقریباً مہینے سے رات کے 12-1 بجے ہی لوٹتا تھا۔ اس کے قدم پیچھے ہی تھم گئے۔ امی اور بھابھی بری طرح سے لتا رہی تھی۔ اس نے ودیعہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ ہڑ حرام کہیں کی سالن، دیکھا ہے تو نے کتنا زہر کیا ہوا ہے۔ اب وہ اصل مقصد کی طرف آئیں، آنکھیں علاوہ اگل رہی تھیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچا چبا جائیں۔ اسے دماغ کہاں ہوتا ہے تیرا، منحوس لڑکی، وہ اسے دھکا دے کر بولی۔ علی کا دماغ گھوم گیا اور زیادہ غصہ اسے ودیعہ کی خاموشی پر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے جلدی سے تھام لیا۔ شمائلہ تو ایک دم پیچھے کو ہوئی، مگر رقیہ بیگم کا اشتعال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے سب، وہ چنگھاڑا، پوچھو اس سے کہ ہوا کیا ہے۔ ہمیں مارنا چاہتی ہے، اتنا زیادہ نمک ڈال کر، پتہ بھی ہے کہ میں BP کی مریضہ ہوں، مگر یہ منحوس ہمیں جان سے مارنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم نے بات کا بتنگڑ بنا لیا، امی نمک زیادہ ہو گیا ہے اور آپ نے اسے اتنی باتیں سنا دی، میں نے سب سن لیا ہے۔ وہ غصہ دبا کر بولا۔ رقیہ بیگم تھوڑا کسمسائی اور شمائلہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے انجان ہو۔ علی نے ایک نظر امی اور دوسری بھابھی پر ڈالی اور پھر ودیعہ کی طرف مڑا، اور تم کچھ بول نہیں سکتی، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے کیا تم نے، کہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ سب سہنے کی؟ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر بولا۔ ودیعہ نے خود سے اسے دیکھا، جس کا غصے کے مارے برا حال تھا، اور علی کے غصے سے تو خدا ہی بچائے سب جانتے تھے۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اوپر لے گیا۔ رقیہ بیگم نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر ایک جاندار مسکراہٹ لبوں پر رینگ گئی۔ اچھا ہے علی، اب علی بھی اسے 2 لگائے تو عقل ٹھکانے پر آئے گی، وہ کہہ کر کمرے میں آرام سے چلی گئی، جبکہ شمائلہ تازہ ترین اطلاع اپنے محکمے میں دینے کے لیے فون پر لپکی۔ وہ اسے کمرے میں لایا اور بیڈ کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ دھڑام سے گری بیڈ پر۔ اس کے پیچھے سے ایک زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ تم کیا نیچے چپ کر سن رہی تھی، ہاں؟ اب وہ اس کی طرف بڑھا اور وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی اور بھابھی تمہیں فضول میں سنائی جا رہی تھی اور تم گونگی بنی سب سن رہی تھی، ہاں؟ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ پہلے تو وہ جان بوجھ کر خاموش تھی، مگر اب ڈر کے مارے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر بولا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیوں کا سرما بن گیا ہے۔ جواب دو، اسے کھڑے کر کر بولا۔ وہ
وہ اس سے ڈر کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، الفاظ جیسے حلق میں اٹک ہی گئے ہوں۔ کیا وہ چلایا، جواب نہ پا کر اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور پھر ایک دم پلٹ گیا اور اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ اب وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ودیا اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں تھیں اور ہاتھ بھی گیلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چٹیا سے بال نکل کر جا بجا بکھر گئے تھے۔ کچھ بالوں نے اس کا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ ودیا میں کیا کروں تمہارا؟ وہ ایک دم پلٹا، اور اگر آج یہ ہوا ہے تو یقیناً پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہوگا، وہ اب آرام سے بول رہا تھا، اور تم چپ چاپ سنتی رہی ہوگی۔ اس نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا، پھر ایک دم اسے بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ تم کب تک چپ رہو گی ودیا؟ اپنے لیے بولنا سیکھو۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھاما ہوا تھا اور اب اس کا لہجہ یکساں بدل چکا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے حواس باختہ ہو گئی۔ علی کی اچانک حرکت پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب حواس بحال ہوئے اور احساس ہوا کہ وہ علی کے سینے سے لگی ہے تو اس کا دل عجیب سے لہر پر دھڑکنے لگا اور لرزتا جسم مضبوط سائبان پا کر ٹھہرنے لگا۔ ودیا کی کان کی لوئیں شرم کے مارے سرخ ہو گئیں۔ اس نے آہستگی سے خود کو علی کی مضبوط حصار سے الگ کیا۔ علی کی حرکت جوش جذبے کی وقتی کیفیت تھی، اسے جب احساس ہوا تو اس نے بھی جلدی سے اسے علیحدہ کیا، پھر وہ پلٹ گیا۔ دونوں چند لمحے اپنی جذبات پر قابو پاتے رہے۔ دیکھو ودیا، اب تم خاموش مت رہو بلکہ اپنا دفاع میں بولو۔ اگر چپ رہو گی تو دنیا کے سب سے گنہگار انسان لوگ تمہیں یہی سمجھیں گے، اس لیے بولو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ وہ بغیر پلٹے ہی بولا۔ ودیا اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں جاؤں؟ وہ بولی۔ ودیا خاموشی سے نکل کر روم میں چلی گئی۔ دل اب بھی بے درا دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں بستر پر لیٹ کر اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ علی کے بارے میں اس کے خیالات کبھی بھی مثبت نہیں رہے تھے، مگر نکاح کے بعد شاید رشتے کا تقاضا تھا کہ وہ بھی علی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کرنے لگی تھی۔ بستر پر لیٹی تو لبوں پر ہلکا سا تبسم رقص کر رہا تھا۔ علی نے پہلی بار اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے اور یہ بات اسے بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہ پہن کر آئی ہو تم؟ شمائلہ نے نائلہ کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر ناگوارگی سے کہا۔ کیا ٹھیک تو ہے میرا سوٹ؟ کاٹنز کے ڈھیلے سے جوڑے کو ایک نظر دیکھ کر وہ ناسمجھی سے بولی۔ ڈھنگ سے تیار ہو کر تمہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا نائلہ؟ وہ قریب آ کر بولی۔ اچھا لیکچر نہ دیا بتاؤ علی ہے کیا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں ہے، گھر میں ہی ہے، اچھے وقت پر آئی ہو، اور وہ ویسے بھی گھر میں کم ہی ٹکتا ہے۔ شمائلہ نے تفصیل بتائی۔ اچھا بتاؤ، اماں ابو ٹھیک ہیں؟ وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، انہیں کیا ہونا ہے بھلا؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ رضوان کا سناؤ، کیا حال ہے؟ شمائلہ نے بھی جوس کا سپ لیا۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ وہی ہے اپنی پرانی روش پر، وہ ناگوارگی سے بولی۔ ہائے میرا بھائی، کیا کیا نہیں سوچا تھا اس کے لیے، مگر منحوس عین ٹائم پر دغا دے گئی۔ شمائلہ نے غائبانہ ودیا کو کوسا۔ ہاں، اس کے بارے میں سناؤ، کیا حال ہے اس کے؟ نائلہ دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ حال کیا ہونے ہیں اس کے؟ میں نے اور خالہ نے تو جینا حرام کر دیا ہے، مگر مجال ہے جو آگے سے کچھ بول جائے چپ کر کر سر جھکا کر سنتی رہتی ہے۔ نہ جانے کون سی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہے کہ اتنا صبر اور برداشت ہے۔ لگتا ہے خدا نے ہم سب کے حصے کا صبر بھی اسے ہی دے دیا ہے۔ ہاں آپا، ہے تو بڑی صبر والی۔ چل چھوڑ اس کے صبر کو، تو یہ بتا علی کا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا ہے یا نہیں؟ مجھے کیا پتا، رات کو دیر سے آتا ہے وہ، اور میں نے اس کے ساتھ بھی علی کو دیکھا نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ پہلے جیسا ہوگا۔ مگر تم اپنا کام جلدی کرو نائلہ، نکاح رشتہ ہی ایسا ہے کہ انسان کا دل کتنے ہی بنجر کیوں نہ ہو، نکاح کے بول اس پر رمجھم کی طرح گرتے ہیں اور حق احساس اس میں بیج کا کام کرتا ہے۔ محبت کی کوپل لگنے میں دیر نہیں لگتی، سمجھی؟ دیکھنا آپا کیسے علی کو اپنا دیوانہ بناتی ہوں، بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ نائلہ نے عرضی کالر جھاڑے۔ مجھے پتا ہے۔ شمائلہ بھی مسکرائی۔ ودیا میری بات سنو۔ وہ گزر رہی تھی، علی کی نظر پڑی تو بلا لیا جی۔ وہ جھجکتے ہوئے داخل ہوتے، اس رات کے بعد وہ اس کے سامنے جھجکنے لگی تھی، شرم کے سرخی چہرے پر دوڑ جاتی تھی۔ علی کا سامنا کرنا ہوتے وہ یہ سرخی علی کو بے حد پسند تھی۔ میرے ریڈ والی شرٹ نہیں مل رہی، تم نے رکھی تھی نا؟ کہاں ہے؟ وہ الماری میں منہ گھسا کر بولا۔ وہ میں نے کل دھوئی تھی، میں لاتی ہوں۔ وہ واپس پلٹی، دروازے پر نوک ہوئی تو اسے لگا ودیا ہوگی، وہ وہی ہے۔
وہیں سے بولا آ جاؤ یار اب اندر، تم بار بار نوک تو نہ کیا کرو۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں تم پر اتنا حق ہے کہ ناک کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ادب آداب بھی کوئی چیز ہے۔ نائلہ بے تکلفی سے داخل ہوئی۔ علی کا منہ ایسے ہوا جیسے میٹھا بادام میں کوئی بہت ہی کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو۔ یہ یہاں کیا کرنے آ گئی ہے؟ وہ اکتایا۔ کیسی آئی ہو؟ لہجے کی شوخی یکدم سنجیدگی میں بدل گئی۔ رضوان کے ساتھ آئی تھی، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بے ترتیبی سے بیٹھتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ میرے کمرے میں آج کس خوشی میں تشریف لائی ہیں نائلہ بیگم؟ وہ چڑ گیا۔ ایک اس کے بے فضول باتیں بڑھانے میں، دوسرا اس کے میٹھے بیٹھنے کے انداز پر۔ وہ بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھی تھی جس سے علی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم مجھے یقین مس کر رہے ہوگے تو سوچا اپنے دیدار کا شرف بخشوں علی صاحب۔ وہ شوق ہو کر اپنے شولڈر کٹ بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بڑی مہربانی، اب آپ جائیں کیونکہ مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ اور کہیں جانا ہے؟ وہ اس کو دروازے کی طرف اشارہ کر کر بولا، کہاں جانا ہے آپ کو علی صاحب؟ لہجہ شیرینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہنم میں آپ کو چلنا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ اسے اس کا بولنا انتہائی زہر لگ رہا تھا۔ چلیں، ہم تو وہاں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو کب سے تیار ہیں۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر اس کے قریب آئی۔ علی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہٹا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے۔ اب کے لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دوبارہ اشارہ کیا اور نہ جاؤں تو وہ قریب ہوئی تو میں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ سفاکی سے بولا، تو اٹھاؤ نا۔ وہ بازو پھیلا کر بولی۔ علی کا دماغ اس کے بیتوقع پن پر گھوم گیا۔ اوہ اسٹاپ دس اینڈ گیٹ لاسٹ، وہ دھاڑا۔ اچانک ودیا شرٹ پر پریس کر کر آ گئی۔ اس نے ناک کرنے کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ اندر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نائلہ نے اپنے دونوں بازو علی کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بازو گرا دیا۔ علی نے دل میں شکر ادا کیا کہ نائلہ سے جان چھوٹی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ایک شرٹ لانے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ وہ الٹا اس پر برس پڑا، اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچ کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ نائلہ ایک مکروہ مسکراہٹ سے اس پر بے وقوفی پر ہنس کر چلے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ودیا بڑبڑائی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ نائلہ اس طرح علی کے کمرے میں ہو۔ وہ کئی بار نائلہ کو علی کے کمرے میں اس کے قریب ہی کھڑے دیکھ چکی تھی، اور ایک بار تو وہ قریب بہت زیادہ ہی تھی۔ اور نکاح کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ نائلہ کا آنا اور بھی بڑھ گیا تھا۔ مگر اب وہ نائلہ کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ کھلے بالوں میں، شوخ رنگ کے کپڑے، گہرے رنگوں کی لپسٹک اور فٹنگ زدہ کپڑوں میں وہ ادائیں لٹاتی اکثر ہی آتی تھی، اور زیادہ تر اس وقت آمد لازمی ہوتی تھی جب علی گھر پر ہو۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ سب سمجھ نہ سکے۔ علی کا کردار مشکوک ہو رہا تھا ودیا کی نظر میں۔ آج ایک بار پھر مامی نے چھوٹی سی بات پر اسے اچھا خاصا سنائی تھی۔ اس کا موڈ خراب تھا۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا، اور دوپہر میں بھی وہ کپڑے دھونے کے چکر میں کھانا گل کر گئی تھی۔ اب اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا کچن میں آئی۔ اس نے کھانا گرم کیا اور پانی کا گلاس لینے لگی تھی کہ وہ ڈر گئی۔ ودیا، کھانا مجھے بھی دو، بھوک لگی ہے، علی نے پیچھے سے کہا۔ اس کی دبی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ علی گھبرا گیا۔ ڈر گئی تھی آپ کی آواز پر، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ مبادا مامی ہی نہ آ جائے۔ ان کا کمرہ کچن کے ساتھ تھا اور نیند کی بھی وہ کچی تھی۔ اوہ اچھا سوری، وہ بولا۔ پلیز کھانا دے دو۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ جی، اس نے کہہ کر منہ موڑ لیا۔ علی پانی کی بوتل نکال کر گلاس لے کر ٹیبل پر چلا گیا۔ ودیا نے کھانا گرم کیا اور لے کر ٹیبل پر آ گئی۔ وہ علی سے ایک کرسی کے فاصلے پر بیٹھی۔ علی نے نوٹ کیا مگر بولا کچھ نہیں۔ ودیا نے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بجا رہا تھا۔ آپ اتنی دیر سے کھانا کھا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کے گیلے بال بتا رہے تھے کہ وہ نہا کر آیا۔ ہاں، میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، اس لیے وہ پلیٹ میں چاول ڈال کر بولا۔ ودیا خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ تم اتنی دیر سے کیوں کھا رہی ہو؟ وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے بھوک نہیں تھی، اس لیے نہیں کھایا تھا، وہ سر جھکا کر مصروف انداز میں بولی۔ اب بھی دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ علی ضرورت اسے بلاتا تھا اور وہ بھی جی ہاں اچھا جیسے الفاظ میں بات تکمیل کر لیتی تھی۔ ہاں البتہ علی کا احساس اس کے لیے بدل گیا تھا۔ اب اس کی نظروں میں بیزاری نہیں ہوتی تھی اس کے لیے، بلکہ اب ایک مطمئن کا احساس جھلکتا تھا۔ تم پڑھائی دوبارہ شروع کر لو ودیا، علی پانی پیتے ہوئے بولا۔ مجھے آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے نہ سوچ مگر بولی نہیں۔
میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا، مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ اس نے ایک اچرتی سی نگاہ ودیعہ پر ڈالی اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ ودیعہ نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دودھ لے کر کمرے میں آئی تو وہ تھکن کے باعث گہری نیند سو چکا تھا۔ کالے بال ماتھے پر تھے، پرسکون نیند سوتے ہوئے اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی جس نے ودیعہ کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹانا چاہے، مگر مامی کی شام کو سنائی گئی باتیں ایک دم کانوں میں گونجنے لگی۔ بے حیا، بے شرم، جادوگرنی، بدکردار! اس نے تیزی سے ہاتھ کھینچا اور کمرے سے نکل گئی۔ جب سے پتہ چلا تھا کہ شمائلہ امید سے ہے، مامی کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے ودیعہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ شمائلہ کے آس پاس بھی نہ پھٹکے اور اسے سارے کام کا ذمہ بھی دے دیا تھا۔ پہلے بھی تو وہی کرتی تھی، مگر دیکھتا کون تھا؟ یہ خاصا دائق بھی اسے معلوم تھا کہ خالہ کی طرف سے آئی ہوگی کہ منحوس کے سبز قدم میں اسے میری بیٹی کے آس پاس بھی نہ آنے دینا۔ ودیعہ اور علی کے نکاح کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ دونوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ علی زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا اور ودیعہ بھی گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ جب بھی ودیعہ کے دل میں کوئی علی کے نام کی کوپل کھلتی، مامی کی باتوں اور کبھی کبھی نائلہ اور علی کے رویے سے وہ مرجھا جاتی اور وہ یہ سوچتی کہ علی وقار بدلنے والا انسان نہیں ہے۔ اس کے دل میں کم سے کم ودیعہ کے لیے نیک جذبات نہیں ہو سکتے۔ علی کے ٹرانسفر کے آرڈر آئے تھے، اسے لاہور سے فیصل آباد ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اور وہاں کا چارج اسے دو دنوں میں سنبھالنا تھا۔ اس نے شام کی چائے پر سب کو بتایا۔ ابو کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ امی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی تو ہیں کہ میری جاب ہی ایسی۔ علی نے انہیں شانوں سے تھاما۔ تم کچھ کر نہیں سکتے، مجھے ڈر لگتا ہے، ملک کے حالات ہی ایسے ہیں اور اوپر سے تمہاری نوکری بھی خطرے والی ہے، لاکھوں دشمن بن جاتے ہیں ایماندار پولیس والوں کے۔ وہ فکر مند تھی، آخر کو ماں تھی۔ ویسے بھی جب سے تمہاری اس سبز قدم والی لڑکی سے نکاح ہوا ہے نا، تب سے زیادہ ہی فکر کھائی جاتی ہے تمہاری۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے کٹوروں میں لیا۔ امی، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، بھلا کوئی انسان اسے کیسے چھین سکتا ہے؟ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور اگر میری جان وطن کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر فخر اور کیا ہوگا؟ وہ تفاخر سے بولا، ایک سچے سپاہی کی یہی جذبات ہوتے ہیں۔ شاباش بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، وقار صاحب خوش ہو کر بولے، جبکہ موت کا نام سن کر اس کے دل میں عجیب سی وسوسے آنے لگے۔ اگر خدا نخواستہ علی کو بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں گی۔ جانے سے پہلے علی اس سے خاص طور پر ملنے آیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا ودیعہ، اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے فون ضرور کرنا۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولا، جی آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ علی اس کے منہ سے ایسے کلمات سن کر نہال ہو گیا۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، مگر ہاں اب ضرور رکھوں گا، آخر تم نے کہا ہے نا۔ وہ مسکرا کر بولا اور خدا حافظ کہہ کر نکل گیا۔ مامی نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور خدا کے حوالے کیا۔ فیصل آباد کے پوش علاقے میں اسے کوئی کوٹھی الاٹ ہوئی تھی۔ گھر کافی کشادہ اور ہوادار تھا، باہر بہت خوبصورت لون تھا۔ گھر مکمل ویل فرنشڈ ہوئی تھی۔ گھر کافی کشادہ اور ہوادار تھا، باہر بہت خوبصورت لون تھا۔ گھر مکمل ویل فرنشڈ تھا۔ وہ اپنے ساتھ سامان کے طور پر بس ایک بیگ لایا تھا جس میں اس کا ضروری سامان تھا۔ سلام صاحب، ایک ادھیڑ عمر ملازم نے کہا اور جوس کا گلاس بڑھایا۔ وعلیکم السلام باپا۔ وہ مسکرایا اور گلاس تھام لیا۔ میرے سے پہلے جو صاحب تھے، آپ ان کے پاس بھی تھے؟ جی صاحب، میں اور میری گھر والے ادھر ہی تھے، وہ باادب بولا۔ اور کون کون ہیں؟ وہ تفصیل نگاہوں وسیع لاؤنج میں ڈال کر بولا، بس صاحب ہم دونوں ہی ہوتے ہیں اور مالی آتا ہے ایک دفعہ دن میں پودوں کی دیکھ بھال اور چوکیدار ہوتا ہوں۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ گلاس واپس دیتے ہوئے بولا، رمضان نام ہے جی، مگر جی رمزو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں رمزو بابا، وہ کہہ کر اٹھا اور بیڈ روم کی طرف فرش ہونے کے لیے بڑھا۔ اسے
हुए 2 दिन ही हुए थे, दिन का तो पता ही नहीं चलता था। अलबत्ता घर आकर वीरान घरा काटने को दौड़ता था। घर में सिर्फ 2 मुलाजिम होते थे और कोई ना था, ना कोई इंतजार करने वाला, ना कोई मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला। इसे घर वाले बहुत याद आ रहे थे। आली ने घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। इसने मोबाइल उठाया और घर का नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर रिसीव किया गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, वो जोश से बोला। दूसरी तरफ वकार साहिब भी इसकी आवाज़ सुनकर तरोताज़ा हो गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ अब्बू, आप सुनाएं, घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, सब ठीक है। तुम बताओ क्या हो रहा है? अब्बू, बोर हो रहा हूँ ना। बोर हो रहे हो ना? होना क्या है, खाली घर और मैं अकेला। वो आवाज़ बेदर्द होगी। हाँ ये तो है, इंसान अपनी रोज़ रोटी के लिए ये सब बर्दाश्त करता है। इन्होंने रसान से कहा। अम्मी कहाँ हैं? इन्हें बुलाएं। वो इनकी आवाज़ सुनने को बेताब था। सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। वो लगा इसे लगा ना जाने कितना अरसा हो गया इसे घर वालों की आवाज़ सुने। हाँ बेटा, ये लो आ गई तुम्हारी अम्मी। इन्होंने रिसीवर रुकैया बेगम की तरफ बढ़ाया। ये लो, आली का फ़ोन है। हेलो आली बेटा, कब कैसे हो तुम? अब फुर्सत मिली, 2 दिनों से कोई इत्तला नहीं दी थी। इतने मसरूफ़ हो गए हो क्या? वो गिला कर रही थी। जी अम्मी ठीक हूँ, वो दरअसल यहाँ सारा इंतज़ाम अबतर हुआ है, वो ही मसरूफ़ था। कल रात मेरी वापसी है 1 बजे हुई थी और सारा दिन तो सर उठाने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ हालात साज़गार हैं अम्मी, वो मसरूफ़ियत बता रहा था। दूसरी तरफ रुकैया बेगम का दिल हो रहा था। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना बेटा? वो परेशान हुए। अरे नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, बस ज़रा निज़ाम ख़राब है यहाँ का, और तो कुछ नहीं। वो इन्हें टाल गया, वरना हालात इस इलाके के काफ़ी संगीन थे। अच्छा तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। इन्होंने जैसे खुद को तसल्ली दी। खाया खाना वगैरह का क्या इंतज़ाम है बेटा? अरे अम्मी, यहाँ मुलाजिम है, घर भी बहुत बड़ा है और वो आरामदेह है, आप फ़िक्र ना करें। और सुनाएं, भाभी और भाई कैसे हैं? वो दानिस्ता वदिया के बारे में नहीं पूछ रहा था। हाँ यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम कभी इस तरह कहीं गए नहीं ना? ना बस इसलिए। वो उदास हो गई। वो आली से काफ़ी करीब थी, लिहाजा इसकी कमी ज़ाहिरी तौर पर इन्हें सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है अम्मी, बस आप दुआ करें अम्मी कि अल्लाह मेरे मुल्क और हम सबको बेहतरीन करे। वो अज़म से बोला। हाँ बेटा, बस दुआएं ही तो रह गई हैं, वही करती हूँ। अच्छा अम्मी, मैं रखता हूँ, सबको सलाम कह कर वो आगे ओके कहकर अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज़। और साथ फ़ोन ही बंद कर दिया। आली जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। ज़्यादा कमी रुकैया बेगम को महसूस होती थी। वली और वकार साहिब तो ऑफिस चले जाते थे। शुमाइला अपनी धुन में मगन रहती थी और वदिया के दिल में इसके लिए एक ऐसे कोई ख़ास जज्बे तो थे नहीं जो इसे याद करती, और वैसे भी इसके पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वह सुकून से चंद लम्हे बैठे और याद करे। वदिया बेटा, अगर फारिग हो तो एक कप चाय ही पिला दो, सर भारी हो रहा है। वकार साहिब असर पढ़कर आए तो इसे लॉन में फूलों के साथ मसरूफ़ देखकर बोले। जी मामू, फारिग हूँ, लाती हूँ। वो अदब से कहकर अंदर चली गई। अरे आ गए आप? रुकैया बेगम हाथ में तस्वीर लिए बाहर आ गई। बहार के दिन थे, शाम ढले, मौसम खुशगवार हो जाता था। फूलों की खूबसूरत रंग और पूरे जोगबन पर लहरा रहे होते। पौधे बड़ा दिलकश मंजर पेश करते थे और इनकी भीनी भीनी खुशबू मिजाज पर खुशगवार असर छोड़ती थी। हाँ ज़रा सा सर भारी लग रहा है। वदिया से कहा है कि चाय का। वो सर पर हाथ रख कर इसे मसल कर बोले। बुखार तो नहीं? रुकैया बेगम फिक्रमंद से गोया हुई। अरे नहीं, बस ऐसे ही। वो ऐनक दुरुस्त करते हुए बोले। ये आदि आया नहीं? इससे इतवार इस इतवार खैर तो है ना? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले। हाँ बात हुई थी मेरी, कह रहा था मसरूफ़ था वो काफ़ी, इसलिए नहीं आया। इस इतवार आएगा। मामू चाय, इसने ट्रे इनकी तरफ बढ़ाई। मामी आप भी ले लें। वो दूसरा कप अपने लिए लाई थी मगर मामी को देखकर इनकी तरफ बढ़ा दिया। जा जाकर अंदर से सर दर्द की गोली भी ला। वो कप पकड़ते हुए बोली। जी। वो कहकर अंदर चली गई। अब तुम ज़रा नर्म लहजे में बात कर लिया करो, बहू है वो तुम्हारी। वकार साहिब खुशामदाना लहजे में बोले। रहने दें, बहू है। वो तड़क कर बोली। मैं नहीं मानती बहू। बहू दोबारा मत कहिएगा बहू के। ये बस मेरे लिए मुसीबत है और कुछ नहीं। इन्होंने हाथ के वाज़ेह इशारे से इन्हें चुप करवा दिया। भाई हद करती हो, वो गुस्से से बोले। वो अंदर चले गए। बड़े आए बहू हैं वो।
ہنکاری اور تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ آج اس نے فون کیا تو دل تھا کہ فون ودیا ہی اٹھائے۔ جب سے آیا تھا اس نے آواز ہی نہیں سنی تھی۔ اس کے یہاں پر آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ ودیا کے لیے اس کے جذبات اب عام نہیں رہے تھے، نہ ہمدردی اور نہ ہی پچھتاوا، بلکہ ودیا کو چاہنے لگا ہے۔ اسے سب سے زیادہ ودیا کی ہی یاد آتی تھی۔ اکثر وہ بے خیالی میں اپنے کسی کام کے لیے ودیا کو ہی پکارتا تھا۔ شاید اس کی یہ عادت بہت پختہ ہو گئی تھی، اپنی ہر ضرورت کے لیے اسے پکارنے کی۔ ہیلو ودیا کی میٹھی آواز اس کی سماعتوں پر گونجی۔ وہ چند لمحے کچھ بولا نہیں۔ ہیلو ہیلو کون ہے؟ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ میں ہوں، بھاری آواز آئی۔ علی بھائی، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ نہیں، صرف علی بھائی۔ کچھ زیادہ ہی برا لگا، اس لیے شوخی رفو چکر ہو گئی۔ جی میں وہ پھر شرمندہ ہوئی بھائی کہنے پر۔ کیسی ہو؟ موڈ بحال ہوا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں اداس ہوں۔ آواز میں واقعی اداسی لگ رہی تھی۔ تمہیں میری یاد آتی ہے ودیا؟ وہ ایک دم بول پڑا۔ اچانک ایسا سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ جی، وہ ناسمجھی سے بولی، مگر علی نے اپنا ہی مطلب اخذ کیا۔ واقعی میری یاد آتی ہے تمہیں؟ وہ خوش ہو گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ریسیور کو گھور کر بولی، کس کا فون ہے؟ مامی کمرے سے نکلی تو اسے فون پر چپکے دیکھ کر بولی، وہ مامی، علی کا فون ہے۔ اب کہ وہ بھائی نہیں بولی، اچھا دو مجھے۔ انہوں نے فون تھام لیا۔ ہیلو علی، کیسے ہو تم؟ وہ بولی، بہت اچھا ہوں امی۔ آج وہ واقعی خوش تھا۔ آ گئے تم لوگ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شمائلہ اور ولی سے بولی۔ جی کہا ہے، سب ٹھیک ہے، ولی نے کہا، اور فروٹس ٹیبل پر رکھ دیے۔ اللہ کا شکر ہے۔ جاؤ شمائلہ تم آرام کرو۔ انہوں نے شمائلہ کو جانے کو کہا۔ میں بھی چینج کر لوں؟ ولی بھی اٹھ گیا۔ یہ پھل کون لایا ہے جو یہاں ٹیبل پر پڑے ہیں؟ وقار صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے تو ٹیبل پر پھل دیکھ کر بولے، یہ ولی لایا ہے۔ ودیا، او کدھر ہے تو؟ آ اور یہ پھل لے کر جا۔ اور ہاں، کل علی کی پسند کی چیزیں بنانا۔ وہ آ رہا ہے؟ انہوں نے حکم صادر کیا۔ کل آ رہا ہے؟ وقار صاحب خیر خبریں لا کر بولے۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ شام تک آ جاؤں گا۔ وہ بھی خبروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کل آ رہے ہیں وہ؟ ودیا کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ نام نہ دے سکی۔ ایک دم خوشی ہوئی اور پھر وہ ازلی بیزاری جو علی سے منسوب رہی تھی۔ آج سارا دن وہ علی کے پسند کی چیزیں بناتی رہی تھی۔ علی کے آنے سے پہلے ہی نائلہ اور رضوان آ گئے تھے۔ چلو جی، انہیں دیکھ کر ودیا بولی، ان کا آنا تو جیسے فرض ہی ہے۔ آج نائلہ کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بالوں کی تازہ تازہ اسٹریٹنگ کروائی گئی تھی، منہ بھی کچھ صاف لگ رہا تھا، فٹنگ کے کپڑے تھے اور شوخ رنگ کی لپ سٹک سے اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سانس کیسے لیتی ہے۔ گاڑی کا ہارن بجا تو اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا، علی کو نئی گاڑی با ڈرائیور دی گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور سیدھا لاؤنج میں آ گیا۔ سب سے وہ ایسے ملا جیسے کتنے سالوں بعد لوٹا ہو، حالانکہ اسے گئے 15 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ جب سے مل چکا تو ودیا اس کے لیے جوس لے آئی۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، جسے نائلہ نے بڑی بے چینی سے محسوس کیا۔ کیسی ہو تم ودیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ شمائلہ اور نائلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ رقیہ بیگم کا پارا بھی چڑھ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ علی نے صرف یہ بندھن مجبوری میں جوڑا ہوگا، جلد ہی ختم ہو جائے گا، مگر یہاں تو کھیر ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر بول کر چلی گئی، جبکہ علی اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ سب کے لیے جو گفٹس لایا تھا اس نے وہ نکالے۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ رقیہ نے کہا، امی میں پہلی بار باہر سے آ رہا تھا تو سوچا کچھ لے چلوں۔ وہ بیگ سے چیزیں نکال کر بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ بن بلائے مہمان بھی ہوں گے، ورنہ ان کے لیے بھی کچھ نہ لے آتا۔ وہ نائلہ اور رضوان پر چوٹ کر گیا۔ نائلہ، رضوان اور شمائلہ نے پہلو بدلا۔ اب ہم اتنے بھی غیر نہیں ہیں کہ یوں بن بلائے ہو جائیں۔ نائلہ چڑھ گئی۔ ودیا بھی چائے کی ٹرے لے آئی۔ اب آپ کے لیے کتابیں لایا ہوں، ولی بھائی آپ کے لیے شرٹ لایا ہوں، وہ چیزیں دیتے ہوئے بولا۔ عورتوں کی خریداری کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اس لیے سوٹ لے آیا ہوں۔ وہ 3 خوبصورت ایمبرائڈری والے سوٹ نکال کر بولا۔ ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ تھا، ایک بادامی رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا سوٹ تھا۔ کالے رنگ کا وہ خاص طور پر ودیا کے لیے لایا تھا کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ہائے اللہ، کتنا خوبصورت سوٹ ہے خالہ، نائلہ لجائی نظروں سے بولی۔ شمائلہ نے گلابی والا سوٹ اٹھا لیا اور رقیہ بیگم نے بادامی رنگ کا سوٹ لے لیا۔ نائلہ نے فٹ سے
کالے والا سوٹ اٹھا لیا۔ خالہ میں یہ لے لوں؟ مجھے یہ رنگ بڑا پسند ہے، وہ نہایت معصومیت سے بولی، اور میرے پاس اس رنگ کا ایک بھی جوڑا نہیں ہے۔ وہ نہایت چالاکی سے وہ سوٹ ہتھیانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سوٹ ودیا کے لیے لایا ہے، مگر یہ تو وقار صاحب نے مداخلت کی۔ ہاں ہاں تم لے لو، یہ تمہارے لیے ہی تو لایا ہے علی۔ رقیہ بیگم نے بات کاٹ کر جلدی سے بولی، شکریہ خالہ، بہت ہی اچھا سوٹ ہے علی۔ وہ ودیا کی آنکھوں کے لو بجھ گئی۔ علی بھی غصے سے اٹھ گیا۔ وقار صاحب بھی کتابیں لے کر ناگواری سے چلے گئے۔ نائلہ نے اپنی کامیابی پر رشک سے شمائلہ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تم نے برتن نہیں سمیٹے کیا؟ شمائلہ ودیا کو دیکھ کر بولی، جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ برتن لے کر کچن میں چلی گئی۔ آج وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ بستر پر گرتے ہی وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ علی اس کے کمرے میں رات گئے آیا، مگر اسے سوتا دیکھ کر وہ پلٹ گیا۔ صبح بھی اسے موقع نہ ملا اور وہ لوٹ گیا۔ ذکیہ خالہ کافی عرصے بعد آئی تھیں۔ دونوں بہنیں پھر سے مل بیٹھی۔ ہائے آپا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اس منحوس کو ٹانگنے نہیں دو گی، مگر 6 مہینے کو آئے ہیں اور یہ یہی ہے۔ ہاں ذکیہ، منحوس کو اتنا کچھ سناتی ہوں مگر گونگی بہری بنی سنتی رہتی ہے۔ گھر کا سارا کام اس اکیلی سے کرواتی ہوں، مگر مجال ہے جو اف تک کر جائے۔ پتہ نہیں اللہ نے کس مٹی سے بنایا ہے اسے۔ ہائے میری بڑی خواہش تھی کہ نائلہ میری بہو بنے، مگر علی کے ابو نے اپنی بھانجی تھوپ دی میرے لال پر۔ وہ تعصب سے بولی، ہائے آپا، تو نے میرے دل کی بات کر دی۔ قسم لے لو آپا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری دونوں بیٹیاں تیرے گھر کی بہویں بنیں۔ میری نائلہ بھلا کسی سے کم ہے کیا؟ وہ علی کو بھی پسند کرتی ہے۔ ذکیہ بیگم کی بھانجیں یہاں سے وہاں تک کھل گئیں۔ واقعی ذکیہ، رقیہ بیگم بھی خوش ہوئی۔ تو اور کیا آپا، بھلا علی سے بہتر لڑکا کہاں ملے گا؟ اور یہ بات حقیقت تھی۔ بس آنے دو، علی کو کہوں گی کہ میں اس کی شادی نائلہ سے کروانا چاہتی ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات کہہ دیتی ہوں، اس کلموہی کو طلاق دے دو تو ہی نائلہ کو بھیجوں گی۔ ہاں وہ بولی، ارے تو فکر نہ کر، علی میری بات نہیں ٹالے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، اس دفعہ علی آیا تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ علی کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے صاف الفاظ میں نائلہ سے شادی سے انکار کر دیا اور لوٹ گیا۔ رقیہ بیگم نے ذکیہ بیگم کے گوش گزار کیا۔ ارے ایسے کیسے ہو گیا؟ بس اب دیکھو آپا کہ علی کیسے نہیں مانے گا جب وہ ودیا خود ہی اسے چھوڑ جائے گی۔ تم فکر نہ کرو۔ ان کا شیطانی دماغ چلنا شروع ہوا۔ اب تو وہ ودیا پر زندگی اور بھی تنگ کر دے گی۔ آتے جاتے طعنے تشنے اور روز کا معمول بن گیا۔ مامی تو بس نہیں چلتا تھا اسے جان سے ہی مار دیں۔ علی کا جب فون آتا تو مامی ودیا کو آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ ودیا کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اس کا، جیسے دماغ ہی معاف ہو گیا۔ کبھی دل میں آتا کہ ماموں سے کہے، پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ ماموں مامی سے کہیں گے کہ اور سارا نزلہ اس پر ہی گرے گا۔ کھانا پینا بھی کم ہو گیا تھا، بس سر جھکائے وہ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ آج پھر نائلہ بیگم تشریف فرما تھی۔ وہ سیڑھیوں کو صاف کر رہی تھی کہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں تو اور کیا، علی وہاں سے روز مجھے فون کرتا ہے، میں گھنٹوں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ مالٹے کھاتے ہوئے شمائلہ کو بتا رہی تھی۔ در حقیقت وہ ودیا کو سنانا چاہتی تھی۔ اچھا کیا کہتا ہے وہ؟ یہاں پر تو بڑا گھنا بنا پھرتا ہے، شمائلہ نے مزے لیتے ہوئے اس سے پوچھا، اور ایک نظر ودیا کی سست پڑے ہاتھوں پر ڈالی۔ کہنا کیا ہے، بس یہی، وہ مجھے سب سے زیادہ مس کرتا ہے، کہہ رہا تھا اب آؤں گا تو پھر گھومنے چلیں گے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے شاپنگ کروائے گا، نائلہ نے فخریہ انداز میں بتایا۔ ودیا جلدی سے سیڑھیوں سے اتری اور کچن میں گھس گئی۔ اس کے اندر عجیب اضطراب پیدا ہو گیا تھا، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، آنکھوں میں لبالب آنسو آئے۔ نائلہ نے شمائلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کیوں، پھر مزہ آیا؟ شمائلہ بولی، زبردست مزہ آیا۔ شمائلہ بولی۔ ودیا نے خود کو کچن کے کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر دل اچانک اچاٹ ہو گیا۔ مجھے کیوں برا لگنے لگا ہے۔ وہ جس کو مرضی فون کرے۔ وہ ڈسٹنگ والا کپڑا شیلف پر پھینک کر بولی، کیوں برا نہ لگے؟ شوہر ہے میرا یا نائلہ کے مجھ سے تو کبھی بات نہیں کی، اور اس سے گھنٹوں فون پر باتیں، ساتھ ہی بیوی والی ازلی زبان عود آئی۔ وہ خود بھی اپنی حالت سے جنگ کر رہی تھی، جو پل ہی تولا پل ہی ماشا ہو رہی تھی۔ کبھی غصہ آتا کہ علی اس سے تو اہمیت نہیں دیتا اور نائلہ کو دے دے، اور کبھی بالکل ہی لاتعلق بننے کا دل کرتا ہے، نہیں میں لاتعلق نہیں رہ سکتی، مجھے خود اپنے حق پر ڈٹا رہنا چاہیے۔ شوہر ہے علی اب میرے، اس نے فیصلہ کیا۔ علی نے غصے کی وجہ سے
اگلی بار لاہور آنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا، اور اوپر سے اسے ودیع کی بے رخی پر غصہ تھا۔ اس نے کتنی بار فون کیا اور ایک بار بھی ودیع سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار امی سے بات ہوتی یا پھر شمائلہ سے۔ امی کی ایک ہی ضد، نائلہ سے شادی کرو اور ودیع کو طلاق، اور ایسا کرنا کم سے کم اب اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اب معاملہ دل کا تھا اور ودیع سے لگا چکا تھا۔ رات کو وہ لان میں ٹہل رہا تھا، اس نے موبائل نکالا اور گھر کا نمبر ملایا، ساتھ ہی ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ ابھی تو جاگ ہی رہی ہوگی، اس نے خود سے کہا۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ولی کے فون اٹھاتے ہی وہ بولا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس گھر یاد آ رہا ہے، اکیلے رہ رہ کر بور ہو گیا ہوں یہاں۔ وہ مسکرا کر بولا، امی جاگ رہی ہیں؟ ہاں بات کرو۔ وہ اور ولی نے فون ماں کو تھما دیا۔ السلام علیکم امی، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس بار آئے ہی نہیں، تمہیں گھر یاد نہیں آتا کیا؟ رقیہ بیگم ناراضگی سے بولی۔ آتا ہے امی، بہت یاد آتا ہے، مگر آپ کی ضد پوری کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کون سا تم سے خزانہ مانگ لیا ہے، بس اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ بددستور ناراض تھی۔ امی، آپ کی خواہش بالکل بھی جائز نہیں ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اور میں اپنی زندگی کسی بھی صورت نائلہ جیسی لڑکی کے ساتھ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ یہ ضد چھوڑ دیں۔ اس نے سر پکڑ لیا اپنا۔ ہاں، اس کلموہی کے ساتھ گنوا سکتے ہو جو تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کتنی بار میں نے کہا بات کر لو، اور اس میم صاحبہ کا مزاج ہی نہیں ملتا، صاف انکار کر دیتی ہیں۔ انہوں نے ذکیہ کے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ کیا آپ سے اس سے کہا اور اس نے انکار کر دیا؟ علی کو یقین ہی نہیں آیا کہ ودیع نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں تو اور کیا؟ جھوٹ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اچھا، علی کی مردہ سی آواز آئی، میں بعد میں فون کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے لائن کاٹ دی، دل جو بجھ گیا تھا۔ ارے امی، ودیع سے بات کروا دیتی آپ۔ ولی نے ریسیور رکھتے دیکھا تو بولا، کہا تھا کہ بات کر لو، مگر بولا مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، زبردستی کے رشتے مجھ سے نہیں نبھائے جاتے۔ ودیع کو دیکھ کر بولی۔ ودیع کی آنکھوں میں جوت ایک دم بجھ گئی اور ذہن زبردستی کے رشتوں میں الجھ گیا۔ یعنی علی نے شادی زبردستی کی تھی؟ آنکھوں کے کٹورے بھرنے کو بے تاب ہو گئے۔ آج اس کے تایا کا فون آیا تھا، اسے انجانی خوشی ہوئی، انہوں نے اسے وہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ باجی پتہ ہے کل علی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر خالو زبردستی نہ کرتے تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ نائلہ صوفے پر برجمان تھی اور وہ شمائلہ کو بتا رہی تھی، جبکہ ذکیہ اور رقیہ بھی پاس ہی بیٹھی تھیں۔ ودیع چائے کے ٹرے لا رہی تھی جب یہ الفاظ اس کے دل پر بم بن کر گرے۔ ہاں تو اور کیا، مجھے سے بھی کہہ رہا تھا، یہ ہے کہ یہ منحوس میرے بیٹے کی خواہش ہڑپ کر گئی ہے۔ رقیہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ ودیع چپ کر ٹرے رکھ کر نکل گئی اور ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے ہی خوشیاں نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی چیز پر، کسی رشتے پر اپنا حق جانا، اور وہ بھی زبردستی کا نکلا۔ اب آئیں گے علی تو کہہ دوں گی، آپ اس زبردستی کے رشتے کو ختم کر نائلہ سے شادی کر لیں۔ وہ چپ چاپ اب آنسو بہا رہی تھی۔ جب اپنے ساتھ کسی کے وجود کا احساس ہو تو ذرا کہ ذرا سر اٹھایا۔ رو کیوں رہی ہو رانی؟ رضوان نے دانت نکوسے۔ تو نہ رو، وہ ہمدردی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے آنسو پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر ودیع تھوڑی پرے سر کی۔ اگر آج تو میری بیوی ہوتی نا تو رانیوں کی طرح تجھے رکھتا، خوب عیش کرواتا میری رانی، وہ خلا میں گھٹتے ہوئے بولا۔ ودیع نے منہ موڑ لیا۔ اچانک گیٹ کھلا اور علی اندر داخل ہوا، اور دونوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گیا، جبکہ رضوان کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ قدموں کی چاپ پر ودیع نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے لگا شاید اس کا وہم ہے کہ علی کھڑا ہے۔ آنکھوں میں پانی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ علی سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ ودیع سے ملے گا تو ٹھیک طرح سے کلاس لے گا، مگر اسے دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ سرخ آنکھیں جس میں آنسو کی لڑیاں بہہ کر رخساروں کو نم کر گئی تھیں، قاتل جان لگ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ لہجہ انتہائی نرم تھا۔ وہ واقعی علی ہے؟ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہوئی، کچھ بولنے کے لیے اس نے لب کھولے ہی تھے کہ الفاظ زبردستی کا راستہ دماغ میں گونجنے لگے۔ وہ چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی اور علی اس کی کیفیت پر قیاسی آرائی کرتا ہی رہ گیا۔ یقیناً کچھ ایسا ہوا ہے جو نارمل نہیں ہے۔ علی کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور اندر آ کر جب خالہ کی پوری فیملی کو دیکھا تو اپنے خیال کی تصدیق ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ رقیہ بیگم نے علی کو بڑھ کر چوم لیا۔ ماں کی یاد نہیں آئی تجھے؟ وہ گلے
وہ گلا کر رہی تھی۔ خالہ بھی گرم جوشی سے ملی۔ وہ ودیا پانی لا۔ مامی نے حکم صادر کیا۔ ودیا پانی کا گلاس لائی اور آگے بڑھایا۔ علی نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ ودیا کی نظر اچانک ہی نائلہ پر پڑی۔ رخسار پر مسکراہٹ اور شرم سے ایسی دوہری ہو رہی تھی کہ خود علی بھی پریشان ہو گیا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے جو یوں لال ہو رہی ہے۔ اس کا ارادہ ودیا سے باز پرس کرنے کا تھا جو فون پر اس سے بات کرنے سے انکاری تھی، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک واضح گریز تھا، جہاں وہ علی سے ٹکراتی وہیں کترا کر نکل جاتی۔ وہ اس سے کسی بھی موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے تو نائلہ کا ارادہ صاف خالہ کے ہاں دورے کا تھا، مگر اب چونکہ علی کی آمد ہو گئی تھی لہٰذا اس نے رات رکنا اس کے فرض کے عین تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے امی بھی آ گئی۔ علی سونے لگے ہو کیا؟ انہوں نے دروازے سے ہی پوچھا۔ وہ جو لیٹنے لگا تھا اٹھ بیٹھا۔ نہیں تو آئیں نا آپ۔ وہ بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا تم نے میری خواہش پر کچھ سوچا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ جلد سے جلد اسے منا لینا چاہتی تھی۔ ایک بار وہ خود مان جاتا تو وقار صاحب کا منہ خود بخود بند ہو جاتا۔ علی کی شکل پر واضح بیزاری عود آئی۔ بیٹا تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو میری جان؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ امی میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ کہاں خوش ہو تم؟ دیکھو اپنا چہرہ کیسے مرجھا گیا ہے، کمزور لگنے لگے ہو تم۔ یہ خوشی کی علامت ہے یا بوجھ ڈھونے کی؟ وہ ناراض سی گویا ہوئی۔ علی کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ آپ ماں کی اینک لگا کر دیکھ رہی ہیں نا، اس لیے ایسے لگ رہا ہے آپ کو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، بس آپ فکر مند نہ ہوں۔ وہ انہیں مطمئن دلانے لگا۔ بیٹا میری بات مان لے، اس منحوس سے پیچھا چھڑوا میرے بچے، اس کے سبز قدم سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ وہ متفکر تھی۔ امی کون سی زمانے میں رہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب تو فالتو کی بکواس ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ میری زندگی میں شامل ہے امی۔ وہ تنگ آ کر بولا۔ اور ایک بات امی، میں کم سے کم آپ کی یہ خواہش پوری کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں ایک بے قصور لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا، اور نائلہ اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے بحث کو ایک ہی جست میں سمیٹ ڈالا۔ رقیہ بیگم اس کا منہ چند ثانے تکتی رہی کہ وہ وہی ہے جس نے ان کی کوئی بات نہیں رد کی۔ ایک مان تھا انہیں علی پر، مگر اب وہ ضد پر اڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی کیونکہ اس وقت اس سے بحث بیکار تھی۔ مامی کے حکم کے مطابق اس نے دودھ گرم کر دیا تھا۔ وہ نائلہ کو دیکھ رہی تھی کہ آئے اور علی کو دے آئے، مگر وہ اندر تھی۔ آخر وہ خود ہی اوپر کی طرف بڑھی۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر وہ دودھ ٹھنڈا ہو جاتا اور اس کا دوبارہ گرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، سو چاروں نچار اسے خود ہی جانا پڑا۔ امی کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی نائلہ آ گئی۔ ابھی اسے پہلے ہی غصہ تھا اور اوپر سے اس کی آمد یا وحشت۔ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو وہ خاص کر کے ودیا کے لیے لایا تھا۔ بال کھلے ہوئے، ریڈ کلر کی لپسٹک میں وہ عجیب ہونکر لگ رہی تھی۔ کم سے کم علی کو تو ایسا ہی لگا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر 11 بجاتی سوئی اور پھر اس کی تیاری کو دیکھا۔ سستا سا پرفیوم تھا، شاید اس کی خوشبو کہنا غلط ہوگا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا اور اوپر سے سوٹ کو دیکھ کر علی کا پارا اور چڑھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ لہرا کر بولی۔ تو جو تم سوٹ لائے تھے نا، دیکھو مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ علی نے صرف اسے گھورا تھا اور خود ہی بے تکلفی سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ شیشے میں ابھرتے ودیا کے عکس کو دیکھا تو چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ باہر دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ دروازہ پوری طرح وا نہیں تھا، اس لیے علی کی نظر ودیا پر نہیں پڑی تھی۔ پتہ ہے علی، جب تم نے فون کیا تھا نا، مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی۔ وہ مزے لے کر بول رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ اسے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ وہ بے تکلفی سے تھوڑا اور قریب ہوئی تو علی چپ کر کے اس کی حرکتوں سکنات نوٹ کر رہا تھا۔ ودیا جو اندر آنے کا ارادہ کر رہی تھی، اس کے قدم خود ہی تھم گئے۔ وہ واپس پلٹنے کا حوصلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ وہیں جم گئی۔ علی کی خاموش چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ نائلہ جو کہہ رہی ہے وہ درست ہے۔ پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کرتی ہوں علی، تم مجھے اتنا یاد آتے ہو کہ کیا بتاؤں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم بھی مجھے مس کرتے ہوگے نا۔ وہ خود تصدیق کرنے لگی۔ پتہ ہے خالہ بھی، یہ وہی
خالہ بھی یہی چاہتی ہیں جو ہم دونوں چاہتے ہیں، وہ پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی، اور علی صرف گھور رہا تھا۔ بدیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس سے زیادہ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی تو چپ چاپ پلٹ گئی۔ مجھے پتا ہے علی، جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں نا، اتنی ہی تم مجھ سے بھی کرتے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بس اپنی بکواس بند کرو۔ علی کا صبر کا پیمانہ آخر کو لبریز ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہوا۔ پہلی بات، یہ سوٹ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی بدیہ کے لیے لایا تھا۔ وہ دھاڑا نائلہ کے حواس مشتعل ہو گئے۔ اس نے فوراً آئینے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے تھوڑی تسلی ہوئی، مگر علی کے لہجے سے اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ دوسری بات، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے باتیں کرنے کا۔ امی نے کہا کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی خیریت پتہ کرنے کے لیے میں نے فون کیا تھا، اور مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں کبھی تم سے محبت کرتا ہوں یا کروں گا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، سمجھی تم؟ وہ شعلہ برساتی آنکھوں سے ایسے گھور کر بولا۔ نائلہ کو اس طرح کے ری ایکشن کی امید نہیں تھی۔ اس کا حال خشک ہو گیا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ اسے ایک بات دماغ میں بٹھا لو کہ آئندہ بھول کر بھی میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا، سمجھی تم؟ وہ اس کے قریب آ کر دھاڑا، اب نکلو یہاں سے، اور آئندہ دماغ میں رکھنا میری بات۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نائلہ ایسی نکلی جیسے پیچھے آگ لگی ہو۔ اس نے نیچے پہنچ کر سانس لیا۔ اللہ توبہ، کتنا غصے والا ہے یہ تو! میں تو اتنے پیار سے بات کی تھی، اور وہ کاٹ کھانے کو دورا۔ شکر ہے کہ اس بدیہ نے کچھ نہیں سنا، ورنہ سب کے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، بدیہ کی شک پر آج یقین کی مہر لگی تھی۔ آج اسے پکا یقین ہو چلا تھا کہ علی نے واقعی زبردستی شادی کی ہے۔ اب کیا کرنا ہے یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ یہ جو منٹ منٹ پر پانی نکل آتا ہے نا، یہ بھی مصیبت ہے۔ وہ بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کا اسے اتنا دکھ کیوں ہے کہ یہ رشتہ محض دباؤ ہے، نہ سمجھوتا ہے، اور نہ ہی دلی۔ اسے کبھی بھی علی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، پھر اب کیوں اسے اتنا برا لگ رہا تھا؟ علی مسلسل اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک امی کی باتیں، دوسرا نائلہ کے بے باک رویے، اور تیسرا بدیہ کا کترانا۔ اس کا تو دماغ ہی شل ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے پوروں سے سر کو سلا رہا تھا۔ رگیں درد سے پھٹے جا رہی تھیں۔ بہت ہو گیا، اب یہ معاملہ ابو کے پاس ہی لے کر جانا پڑے گا۔ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ معاملہ نپٹا کر ہی واپس جاؤں گا، اس نے پختہ ارادہ کیا۔ صبح جو نہا کر نکلا تو اس کا ارادہ ناشتے کی میز پر ہی قصہ ختم کرنے کو تھا، اور وہ تولیے سے بال رگڑ رہا تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ فون آفس سے تھا، اسے میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ ملکی حالات کو لے کر آئی جی صاحب نے پھر میٹنگ بلائی تھی۔ ملک میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایک طرف قدرتی آفات کا زور تھا، اور دوسری طرف دہشت گردوں نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ آئندہ کے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے سب آفیسر کو بلایا تھا۔ میٹنگ چونکہ 11 بجے شروع ہونی تھی، لہٰذا اسے فوراً نکلنا پڑا۔ کیونکہ 10:30 ہو رہے تھے، اس نے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آفس کے لیے نکل پڑا۔ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اسی وجہ سے آنکھیں دکھ رہی تھیں، مگر بستر چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ ابھی وہ کچن میں آئی تھی کہ توا چولہے پر رکھ کر فریج سے آٹا نکال ہی رہی تھی کہ سب کے لیے پراٹھے بنائے۔ باہر علی کی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، وہ گاڑی لے کر نکل رہا تھا۔ رات کی باتیں پھر سے تازہ ہوں گی۔ اب یہ سب اذیت دینے لگا تھا۔ وہ خود بھی معاملات نپٹا لینا چاہتی تھی۔ وہ انتظار کی سولی اب تکلیف دہ بنتی جا رہی تھی۔ کہیں تو کسی تو کنارے پر لگنا ہے نا، اس نے سوچا، اور پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ علی کو بلاؤ بیٹا۔ وقار صاحب نے میز پر اسے نہ پایا تو بدیہ سے کہا۔ نائلہ کا آنے والا حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے شمائلہ کو دیکھا۔ اس کا حال بھی زیادہ الگ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی حسبِ کتاب سنبھالنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے، اور رات والے انداز سے نائلہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تو چلے گئے ہیں ماموں، بدیہ نے دھیرے سے کہا۔ ہیں، صبح ہی چلا گیا، نہ بتایا، ورنہ جانے کی خبر۔ رقیہ نے اس کے یوں چلے جانے پر خفا ہو گئی۔ کہاں گیا ہے وہ بیٹا؟ تمہیں تو بتا کر گیا ہوگا، ماموں نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں واپس چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور
پوچھیں خود ہی نکل جاؤں۔ شام کو مامی کا موڈ پھر گرم تھا۔ ذکیہ بیگم جب نائلہ کو لینے آئی تو ذکر ہوا۔ نائلہ نے بھی ہلکی پھلکی انداز میں علی کی ناگواری کا ذکر کیا۔ اللہ کیا کروں میں اس کا، میرا تو بس نہیں چلتا۔ رات کو میں نے بھی بات کی تھی مگر وہ ہے کہ مان ہی نہیں رہا۔ ان سے بھی میں نے کچھ نہیں کہا کہ اگر علی کے ابو کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو طوفان آ جائے گا۔ میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے مگر وہ ہے کہ بس انکار پر انکار کیے جا رہا ہے۔ انہوں نے سر پکڑ لیا۔ تم نے ٹھیک سے دباؤ ہی نہیں ڈالا ہوگا آپا، ورنہ تو پہلے تو بڑی فرمانبرداری کرتا تھا وہ۔ اب کون سا عشق سوار ہو گیا ہے؟ پہلے تو نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اس کلموہی کو اب چھوڑ نہیں رہا۔ برا نہ ماننا آپ، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی جادو ٹونا کروایا ہوگا اس لڑکی نے علی پر۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ودیعہ ابھی سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ مامی نے اسے سنانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیا کھلا دیا ہے میرے بچے کو کہ میری بات ہی نہیں مان رہا۔ منحوس لڑکی، بد لحاظ، بد چلن نہ ہو تو ان کے منہ سے غصے میں انگارے نکل رہے تھے۔ نہ جانے تیری ماں باپ نے کون سے گناہ کیے تھے کہ تیرے جیسی سبز قدم لڑکی پیدا ہوئی، پہلے انہیں کھا گئی پھر اپنی نانی کو بھی نہیں بخشا، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ جان چھوڑ دے اس لڑکی ایسے کیا کھڑی ہے تو وہاں؟ انہوں نے سر جھکائے ودیعہ کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھایا تو ضب سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ دیکھ ذکیہ کیسی گھنی میسنی ہے یہ، کیسی بھولی شکل ہے اس کی، لوگوں کو رجھانے والی ساری ادائیں ہیں اس میں، اسی لیے تو نہ جانے کس کے ساتھ 2 راتیں گزار کر منہ کالا کر کر آئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی گھنی میسنی تھی۔ اے بی بی یہ ادائیں نہ گھر سے باہر دکھایا کر، اپنے گھر کے مردوں کو تو بخش دو۔ یہی ادائیں دکھا کر تو نے ہتھیا لیا ہے میرا بیٹا۔ ان کا سانس پھولنے لگا مگر غصے کی توڑ کم نہیں ہو رہا تھا۔ جا نائلہ پانی تو لا، دیکھ تیری خالہ کا سانس پھول رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہمدردی کی۔ اور تو جا یہاں سے، میری بہن کی بھی جان لے گی، چل دفع ہو جا، انہوں نے ودیعہ کو کہا۔ وہ مردہ قدموں سے چلنے لگی۔ خالہ تم پانی پیو، دفع کرو اس منحوس کو، آج نہیں تو کل علی اسے چھوڑ دے گا، بس تم فکر نہ کرو، مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ نائلہ نے بھی اپنا موہرہ چلایا۔ آخر کو اس کا حساب تو چکتا ہو گیا تھا۔ رات کو علی نے اس کی وجہ سے اسے بے عزت کیا تھا تو بھلے وہ کیسے پیچھے رہتی، حساب بے باک کرنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ اندر جائیں، آرام کریں۔ شمائلہ نے بھی ان کی حالت کو دیکھ کر کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اب آرام کروں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ مزہ آ گیا امی، اب کہیں جا کر چین ملا ہے، میرے دل کو بڑا بول رہا تھا میری بیوی ودیعہ، اس کی ودیعہ 8 آنسو روئے گی۔ نائلہ اپنے ناخن کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں تو اور کیا، بس یہ بلائے جائے تو نیاز دوں گی۔ ذکیہ بیگم نے اسے غائبانہ صلواتیں سنائیں۔ فکر نہ کرو اماں، بس تھوڑا انتظار اور پھر ہم ہی راج کریں گے اس گھر پر۔ شمائلہ نے ماں کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ تینوں ہی ہنس دیں۔ آج تو ودیعہ کو سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں سارے اس کے پیچھے پڑے تھے۔ آج تو مامی نے اس کے والدین کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، بس اللہ جی کوئی راستہ نکال، مجھے نکال اس جیل سے، یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ آج اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کسی نے پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ اسے اپنی سانس رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اے اللہ، میں نے ہر ظلم، ہر زیادتی برداشت کی ہے مگر آج تک کبھی اپنی موت نہیں مانگی، مگر آج میں اپنی موت کی دعا کر رہی ہوں۔ مجھے موت دے دے، مجھے اس زندگی سے آزاد کر دے، میری روح اور جسم کا تعلق ختم کر دے میرے مالک۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کی دعا کرنے لگی۔ آج اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اور اس کا درد پورے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں تک وہ روتی ہی رہی۔ کھانا پکا کر نکلی تو ڈور بیل بجی۔ رہنے دو، میں دیکھتی ہوں۔ شمائلہ اسے منع کر کر آگے بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں آ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ وقار صاحب اپنے عزیزوں سے ملنے گئے تھے اور ولی بھی آفس میں تھا۔ جاؤ ودیعہ، تمہارے رشتے دار آئے ہیں، شمائلہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ میرے رشتے دار، اس نے خود سے سوال کیا اور سر پر دوپٹہ درست کر کر چل پڑی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک دھیڑ عمر بزرگ سی عورت اور ان کے ساتھ ایک ضعیف سے آدمی تھے۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام دھی آوے آ، عورت نے اسے گلے لگایا۔ اس کے لیے چہرہ شناسا سا
लग रहे थे, मगर रिश्ता समझ में नहीं आता। मर्द ने भी सर पर हाथ रखा। अरे लगता है तूने पहचाना नहीं, मैं तेरा ताया हूँ और ये तेरी ताई। इन्होंने इसकी मुश्किल आसान की। इसके चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। वो बमुश्किल एक दफा ही तो मिली थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद इन्होंने इसे अपने साथ चलने को कहा। वैसे भी इसका अब यहाँ दिल नहीं लग रहा था। माहौल में पिछले कुछ दिनों से काफी कशीदगी थी। इससे लगा जैसे खुदा ने इसकी सुन ली हो। वो बला तरद्दुद मान गई थी। मैं मामी को बता दूं? इसने पूछा। हाँ हाँ बेटा जरूर बताओ, औरत ने प्यार से कहा। वो उठकर मामी के कमरे में चली आई। मामी, वो ताया ताई आई हैं, मैं इनसे। इसने डरते डरते कहा। तो क्या करूं, खिदमतें करूं? बेगम साहिबा के रिश्तेदार आए हैं। वो कार्ड खाने को दौड़ी थी। इनका इश्तिहार किसी तौर कम नहीं हो रहा था। वो इसकी एक बड़ी वजह आली का बगैर मिले चला जाना और फिर राबता भी ना करना, और कसूरवार वदिया भी गर्दानी गई। वो मुझे लेने आए हैं, मैं जाऊं? इसके होंठ खुश्क हो रहे थे, जिस्म हौले हौले कांपने लगा। मामी के सख्त रवैये से हाय हमारे ऐसे नसीब कहाँ। इन्होंने एक और वार किया। वो चुपचाप खड़ी रही। मामी के हाँ या ना का इंतजार था। तुम्हारी मर्जी बीबी, जाना है जाओ और नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मगर कल कला को ये मत कहना कि मामी ने धक्के मारकर निकाला है। इन्होंने इजाजत भी दी तो कांटों में लपेट कर जी, वो कहकर निकल गई। कमरे में आई, अपना जरूरी सामान पैक किया। इतने में इसे 15 मिनट लग गए। वो दोनों बेचारे अकेले होंगे। इसने जल्दी जल्दी हाथ चलाया। इसकी अजीज थे तो इन्हें किसने पूछना था। वो इनके साथ गांव के लिए रवाना हुई। और दिल उदास था, मगर मोहब्बतों की शिद्दत हावी रही। ताया ताई का रवैया, इनकी शफकत ने दिल पर खोया रखा था। गाँव में इनका इस्तकबाल बस वाजिबी सा था। ना तो गर्मजोशी थी और ना ही बिल्कुल ठंडा रवैया। बस सलाम दुआ ही हुई जैसे अजनबियों से होती है। घर काफी कुशादा था। दरमियान में बड़ा सेन था। मकान पुख्ता बना था। घर मगर सेहन में मट्टी थी। काफी पौधे और दरख्त थे। ये एक छोटी हवेली नुमा घर था। कमरे भी बड़े बड़े और कुशादा थे। बड़े ताया और ताई के दो बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा और बेटी शादीशुदा थे और बिल्कुल बच्चे वाले थे। दूसरे ताया के भी 3 बेटे थे जो शादीशुदा थे। हालांकि दोनों ही इससे छोटे ही थी, मगर वहाँ बेटियों की जल्दी शादी का रवाज था। बड़ी वाली की तो खुद एक बेटी थी, जबकि दूसरी की अभी शादी को चंद माह ही हुए थे। घर के हिस्से बने थे। बड़ी ताई ने इसे अपने हिस्से में ठहराया और कोई इसकी खातिर मदारत के मूड में नहीं था। वकार साहिब लौटे तो वदिया को ना पाकर इन्होंने रुकैया बेगम से पूछा। ओ, वो तो अपने दादियाल गई है, इसके ताया ताई लेने आए थे, इनके साथ गई है वो, और तुमने जाने दिया, जबकि मैंने मना भी किया था कि अगर कभी इसके दादियाल से कोई लेने आए तो इसे ना भेजना। इन्हें गुस्सा चढ़ गया। शुमाइला ने भी किचन से झांका और वली भी अब्बू की आवाज़ सुनकर आ गया। लो, मैं भला मना क्यों करती, फिर बुरी भी मैं बनती कि कहीं जाने नहीं देती। इसे घर में कैद कर रखा। आप ना बंदूक मेरे कंधे पर रख कर चलाया करें। वो उल्टा इन्हीं पर नाराज हुई। तुम हम गुस्से से मुठियां भींची और उठ गई। रुकैया बेगम ने हंकारा। इन्होंने बाहर आकर आली को फोन में लाया। क्या हाल है बेटा तेरा? इन्होंने आवाज को खुशगवार बनाया। हालांकि वदिया के वहां जाने से इन्हें काफी परेशानी हुई थी। वकील साहिब ने सख्ती से ताकीद की थी कि इसे वहां कम से कम अकेले ना भेजे। अब्बू आप परेशान हैं? आली ने आवाज से अंदाजा लगाया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने तहम्मुल से कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम आओगे कब तक? इन्होंने अब्बू को कोई नहीं अब्बू, कोई बात है, आप मुझे बता नहीं रहे। घर में सब खैरियत है ना? वो तशवीश से बोला। हाँ हाँ, अल्लाह का करम है, सब खैरियत है। बस बेटा वो वदिया है ना, क्या हुआ इसे? वो ठीक तो है ना? आली ने बेताबी से बात काट कर बोला। हाँ वो ठीक है, अपने ताया के साथ चली गई है। क्या किससे पूछ कर गई है? वो हैरान हुआ। और आपने इसे जाने भी दिया इसे, हालांकि आप तमाम हालात से बखूबी वाकिफ हैं। और अब्बू, वो नाराज हुआ बेटा, मैं भी घर पर नहीं था, वरना हरगिज इसे जाने ना देता। मगर खैर, तुम कब तक आओगे? फिर इसे इकट्ठे लेने चलेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस तरह इसका जाना वहाँ। वो परेशान थे। ठीक कह रहे हैं, आज जुमेरात है, मैं हफ्ते को आऊँगा इंशाल्लाह। वो बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना और फिक्रमंद
ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے اسے دعا دے کر فون رکھ دیا۔ اپنی طرف سے تو وہ کسی حد تک پرسکون ہو گئے تھے، مگر ادھر علی کا بے چینی سے برا حال تھا۔ بھلا اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بے وقوف لڑکی ہمیشہ کچھ الٹا ہی کر دیتی ہے، خاص کر کے میرے معاملے میں تو اسے خاص پیر ہے۔ کچھ اسے کوسنے لگا۔ آج یہاں آئے اسے چوتھا دن تھا۔ تائی اسے کوئی کام کرنے کو نہیں دیتی تھی۔ ان کی بہو اور چند ایک ملازم کام کرتے تھے۔ انہوں نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ وہ آرام کرے اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگائے۔ سارا دن فارغ رہ کر وہ بور ہو گئی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کی اسے عادت نہ تھی اور کوئی کام کرنے کو نہیں تھا۔ یہاں پر اسے آرام تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی سی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ تایا کے بڑے بیٹے اصغر سے اس کا سامنا دوبارہ ہوا تھا اور اسے دیکھ کر اسے عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ اونچا لمبا قد، سانولا رنگ اور بڑی بڑی مونچھیں، جسے ہر وقت وہ تاؤ دیتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بھاری بھرکم عورت تھی۔ دونوں کا رویہ بس واجبی سا تھا، ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس نے کوشش کی تھی بات کرنے کی، مگر آگے سے اتنی سرد موری کا مظاہرہ کیا کہ وہ چپ ہو گیا۔ اب تک وہ تایا کے دوسرے بیٹے سے نہیں ملی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ ڈیرے پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس کا دل اندر سے گھبرانے لگا۔ لائٹ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ باہر صحن میں آ گئی۔ چھوٹی تائی باہر چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی منجلی بہو بیٹھی تھی۔ بڑے سے صحن میں ان سب سے بڑی بہو ہاتھ سے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی چارپائی کے کنارے پر ٹک گئی۔ آج کیا پکا رہی ہیں تائی امی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ آلو مٹر گوشت بنا رہی ہوں پتر، وہ پچکاری۔ دادی تھوڑے مٹر ہی دے دو۔ ان کی 12 سالی پوتی نے آ کر ہاتھ پھیلایا۔ چل جا، اب تیسری دفعہ آئی ہے مٹر لینے۔ اس کی چاچی نے اسے ڈانٹ دیا۔ ایف چاچی، ابھی تو میں نے پہلی دفعہ ہی مانگے ہیں، وہ تو کومل لے کر گئی ہوگی۔ اس نے اپنی جڑواں بہن کا نام لیا۔ چل دے بھی دے اب چھنو، کوئی گل نہیں، اس کی دادی نے حمایت کی۔ وہ مٹر لے کر دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ ودیا یہ دیکھ کر مسکرا دی، ساتھ ہی گھر میں مٹی میں لتھڑے بچے شور مچاتے داخل ہوئے۔ ہائے اللہ، اتنے گندے ہو کر کتھوں آئے ہو تسی؟ شیدا بھی باہر نکلی۔ وہ تائی، ہم میدان میں کھیلنے گئے تھے نا، بڑے مزہ آیا۔ بچوں میں سے ایک بولا۔ رکا تسی، سارے دن دے سارے ہوں دسیندیاں تینوں، میں کپڑے دھوتی۔ نسیمہ ہاتھ میں کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا کر ان کی طرف بڑھی۔ اپنی ماں کے تیور دیکھ کر وہ سب 9 2 11 ہو گئے۔ ودیا ہنسنے لگی، پھر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ فیما نے جاتے جاتے شیدے سے پوچھا، انوں کیوں لائے ہو؟ پہلے تے کدے منہ نہیں لگایا۔ انہیں گھر لے آئے۔ گل کی اے بھابھی، مجھے تو لگتا ہے یقیناً کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اس اصغر بھائی کے دماغ میں اڑتی خبر ہے کہ وہ اس کی شادی ندیم سے کر دینا چاہتے ہیں۔ شیدو نے اپنی طرف سے بڑی رازدارانہ انداز بات کی ہے۔ اصغر بغیر قاعدے دے تو کوئی کام نہیں کریندا۔ ماں پیو تے بیچارے بس چپ کر کے ویکھن لئی نے۔ چھوٹی تائی نے تعصب سے کہا، ماں جی مینوں لگدا ہے انوں ایویں جائیداد دا چکر وچ لے کے آیا ہوگا۔ نسیمہ نے مٹر والی ٹوکری اٹھائی۔ اللہ بھلا کرے اس بچی دا، بڑی چنگی کڑی لگدی اے۔ انہوں نے دعا دی۔ شمائلہ کا گھر کا کام کر کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اب خالہ سے بھی اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی کہ فون بج گیا۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ارے آپا، تجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ موجیں ہو گئیں تیری۔ وہ حیرانگی سے بولی۔ ارے کہاں میرے نصیب میں تو موجیں کہاں، وہ کل موہی گئی، سارے گھر کا کام میرے سر پر آ گیا۔ خالہ نے تو ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ جی میرے جوڑوں میں بڑا درد ہے، بس بڑھیا کو آرام کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ نائلہ میری بہن، تو ہی آ جا میرے پاس رہنے کے لیے، وہ بڑے پیار سے بولی۔ ہائے آپا، ضرور آتی اگر مجھے بخار نہ ہوتا۔ ہاں آ رہی ہوں امی۔ اچھا آپا، رکھتی ہوں۔ اس نے
खड़ाक से फ़ोन बंद कर दिया। शुमाइला ने हैरानगी से फ़ोन को देखा। खुद गर्ज मतलबी जब काम था तो आपा आपा, और अब देखो सिर्फ दामन बचा लिया, बुखार है। वो मुंह चढ़ाकर बोली। वदिया नहाकर निकली तो दुपट्टा ठीक किया और तौलिया को बाहर धूप में डालने जा रही थी कि अचानक किसी से बुरी तरह टकराई। लंबा ऊंचा सा वो आदमी था, देख कर नहीं चल सकते आप, वो नागवारगी से बोली। वो चुपचाप इसे देखता रहा। इसकी शक्ल असगर भाई से बहुत मिलती जुलती थी। वो बड़ी महवियत से वदिया को घूर आता। इसे उलझन होने लगी और इधर उधर देखने लगी। अरे दीमे मेरे पुत्र, आ गया तू डेरे से? अम्मा सदके जाए, ताई इसके पीछे से निकल कर आई और सामने खड़े आदमी को चूम लिया। वो दोनों बाद दो, वो दो दिनों बाद तूने शक्ल दिखाई है अपनी माँ को। वो इसे चूम रही थी जबकि इसकी नजरें वदिया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। इन्होंने इसकी नजरों का जाविया देखा तो मुस्कुराकर बोली, दीमे ये तेरी चाचे की कुड़ी है वदिया, और वदिया तेरा ये मेरा दूजा पुत्र है। वदिया पुत्र, ये मेरा दूजा पुत्र है। दीमे इन्होंने तारुफ करवाया। और वदिया इसके मुसलसल घूरती नजरों से कुछ डिस्टर्ब होगी, इसी वजह से वो कतराती हुई निकल गई। आ जा पुत्र, कुछ खा ले, आ जा, माँ सदके जावें। वो दीमो को लेकर आगे बढ़ गई। वदिया को लेकर वो बहुत परेशान था। इसने राब्ता नहीं किया था और इत्तेफाक से वहाँ का नंबर इनके पास नहीं था। वो हफ्ते के बजाय जुम्मे को ही आ गया था। रुकैया बेगम इसे अचानक देखकर निहाल हो गई थी। अरे आली बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए, आ जाओ मेरा बेटा। इन्होंने इसे सफरी बैग के हमरा देखा तो बोली और बाहें फैला दी। जी अम्मी, इस बार आना पड़ा मुझे। आपने वदिया को क्यों जाने दिया, जबकि आपने मुझसे पूछा और ना अब्बू को बताया? वो बिला किसी तहमीद के बोला। वदिया का नाम सुनकर इनका मुंह कड़वा हो गया। हाँ जाने दिया तो मुसीबत ना जाने देती तो और बुरी बनती। वो उठते हुए बोला, अम्मी अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बहस के मूड में नहीं हूँ। वो उठते हुए बोला, पर बेटा खाना। अम्मी मुझे भूख नहीं है, वो बैग उठाते हुए बोला, जबकि वो हैरान और परेशान इसे देखती रही। इसका भला कब से इसकी इतनी फिक्र होने लगी थी। वकार साहब अपने दोस्त के यहाँ से वापस आए तो अली भी सोकर उठ गया। वो भी नीचे आ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वो बशाश सा नीचे उतरा। ये तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।